अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अत्तर काज़मी। 9 माह के बाद इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी को जेल से रिहा कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज़ उनकी ज़मानत हुई। ऑल्दो कि बुशरा बीबी का सियासत में उस तरह कोई किरदार नहीं रहा, ना उन्होंने कभी इलेक्शन लड़ा, ना पार्टी पॉलिसी कभी बनाई। लेकिन अगर आप सारी सियासत को देखें, जो मुखालफिन की सियासत है इमरान खान के, वो बुशरा बीबी के इर्द गिर्द घूमती हुई आपको नज़र आई जिस वक्त इमरान खान साहब इक़्तिदार में थे। मुख्तलिफ इल्ज़ामात उनके ऊपर लगते रहे, मुख्तलिफ तरीके की उनके ऊपर तनकीद होती रही, और फिर हमने पहली दफ़ा एक देखा कि हुकूमत में इमरान खान साहब थे, वज़ीर आज़म वो थे, उनकी वजह से तोहफे मिल रहे थे, लेकिन बुशरा बीबी के ऊपर भी मुकदमा बनाया गया, उनको भी जेल में बंद किया गया। फिर उनका जो निकाह वाला मामला है वो भी पूरी कौम के सामने है, और इस तरह की खबरें भी आती रहीं कि वो कोई डील कर रही हैं, वो इमरान खान साहब से अलहदा हो रही हैं, कोई नया ब्लॉक बन जाएगा। बहुत कुछ होता रहा, बहुत कुछ हम सुनते रहे, लेकिन हकीकत ये है कि बुशरा बीबी इमरान खान साहब के साथ रहीं, जेल में भी रहीं। पहले जब उनको बनी गाला में बंद किया गया, वहाँ से वो ख़ुद उन्होंने दरख्वास्त दी कि मुझे जेल मुंतकिल किया जाए, और आज एक लेंथी लीगल प्रोसेस के बाद बुशरा बीबी को ज़मानत के ऊपर रिहा कर दिया गया। दूसरी जानिब हमने देखा कि इमरान खान साहब की आज वकला से मुलाकात भी हुई, सलमान अकरम राजा साहब से, शोएब शाहीन साहब से और फैसल चौधरी साहब से। इस मुलाकात के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें डिस्कस हुई। आपको पता है कि खान साहब की मुलाकात नहीं हो सक रही थी। फैसल फरीद चौधरी साहब ने तौहीन अदालत की एक पटिशन दायर की हुई थी। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि इमरान खान साहब को अदालत लाया जाए, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाया जाए और उनके वकला से मुलाकात करवाई जाए। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जिन जज साहब ने ये फैसला दिया, साथ उन्होंने ये रिमार्क्स भी दिए कि मुझे पता है कि आप लोग मेरे फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं करेंगे। ये उन्होंने इंतज़ामिया के हवाले से कहा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक रिमार्क है। अब जो हाई कोर्ट की बिल्डिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, वो सुप्रीम कोर्ट से चंद गज़ के फासले पे है, और सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है कि अब आइनी बेंच भी बनने जा रहा है, और इस मुल्क में आइन की बार बार जिक्र भी होता है, और इस वक्त जमहूरी जमातों की हुकूमत भी है। लेकिन ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए कि जब हाई कोर्ट का जज एक फ़ैसला दे और साथ वो ये कहे कि मुझे पता है कि आप इसके ऊपर अमल दरामद नहीं करेंगे, तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है इंतज़ामिया की कारकर्दगी के ऊपर, इंतज़ामिया के रवैये के ऊपर। इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। इमरान खान साहब के हवाले से अब अमरीकी कांग्रेस के 60 से ज़्यादा अरकान ने ख़त लिखा है अमरीकी इंतज़ामिया को, और उसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान से इस मसले को रेज़ किया जाए, इस मसले को वहाँ पे डिस्कस किया जाए। जो पाकिस्तान में इस वक्त सियासी कैदी हैं उनकी रिहाई को मुमकिन बनाया जाए, बशमूल इमरान खान साहब। दूसरी जानिब पाकिस्तान की हुकूमत कहती है कि जनाब यहाँ पे कोई भी सियासी कैदी नहीं है, जो भी शख्स पाकिस्तान के आइन और कानून को तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो लोग भी यहाँ पे कैद में हैं उनके खिलाफ लीगल प्रोसेस के तहत मुकदमात चल रहे हैं। और पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने अमरीकी कांग्रेस के जो अरकान का ख़त है उसको मुस्तरद कर दिया है, और बुनियादी तौर पर यह कहा है कि आप हमारे दाखिली मामलात में मुदाखलत ना करें। नए जो चीफ जस्टिस हैं उनकी तैनाती का मामला भी आपको पता है इस वक्त वो फ्रेश है। बिलावल साहब ने BBC को एक इंटरव्यू दिया, उसमें भी उन्होंने ये जिक्र किया कि कोई चीज़ ऐसी डिसाइड नहीं हुई थी कि मंसूर अली शाह साहब बनेंगे चीफ जस्टिस, क्योंकि JUIF के रहनुमा हैं एक, या तर्जुमान हैं उनके, जो उन्होंने ये बयान दिया था कि पहले ये चीज़ डिस्कस हुई थी, या इस चीज़ के ऊपर लोग रजामंद हो गए थे जिन लोगों की आपस में मुशावरत हुई कि मंसूर अली शाह साहब ही अगले चीफ जस्टिस होंगे। लेकिन बिलावल साहब कह रहे हैं कि ऐसा कोई मामला नहीं था। अब इसमें बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये जो नई कमेटी बनी है जिसने जजेस की तैनाती करनी है, खुसूसन जिसने चीफ जस्टिस साहब की तैनाती की है, क्या ये सारा प्रोसेस इतना पोशीदा होना चाहिए? क्या ये सारा मामला इतना इन कैमरा होना चाहिए? क्योंकि अगर आपने शफाफियत लानी है सारे मामले में, और मामले को आवाम के सामने रखना है, और मामले को आवाम के नुमाइंदों के सामने रखना है, तो फिर तो मेरे ख्याल में इस जो मीटिंग हुई है इसके मिनट्स भी आने चाहिए, और ये सारी चीज़ खुल के आवाम के सामने आनी चाहिए कि किस क्राइटेरिया पे चीफ जस्टिस को तैनात किया गया, क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई। तो ये भी एक मामला है, कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करें, और जो दीगर सियासी मामलात हैं उनके ऊपर भी अपने मेहमानों से रोशनी डलवाएंगे। इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रही हैं मिशाल यूसुफजई, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन नसरुल्लाह मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है। आप दोनों शख्सियात का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम बात करेंगे शोएब शाहीन साहब से, जिन्होंने हमें टेलीफोन पे ज्वाइन किया है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। आज आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, क्या कोई सियासी पैगाम भी इमरान खान साहब ने दिया अपनी मुलाकात में?
دیکھیں ان سے جب ملاقات ہوتی ہے تو ظاہر ہے وہ سیاسی بھی ہوتی ہے، وہ لیگل بھی ہوتی ہے، وہ پرسنل بھی ہوتی ہے، وہ پارٹی کے افیئرس کے حوالے سے بھی ہوتی ہے. تو الحمدللہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پوری قوم کو مبارک ہو، وہ بظاہر صحت مند ہے، اور جو ان کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی پچھلے 18 دن سے ان کے پاس ایکسرسائز مشین ان سے چھین لی گئی تھی، اور ان کو اخبار ابھی تک نہیں مل رہا، اور اس کے علاوہ ان کو جو ٹی وی کی ایک فیسلٹی تھی وہ صرف پی ٹی وی کی، وہ بھی واپس دے دی گئی تھی، ابھی تک نہیں ملی. اور پورے 22 گھنٹے ان کو بند رکھا جاتا تھا، اور بجلی 5 دن بند رہی، اور وہ 7/8 کا جو چھوٹا سا ڈیتھ سیل ہے اسی میں وہ کنفائنڈ تھے، اور ان کو ایون واک کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی. تو ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آج سے اور کل سے چیزیں شاید کورٹ آرڈر کی روشنی میں کچھ بہتری کی طرف جائیں. اچھا سر، ان کو معلوم تھا کہ بشرا بی بی کی رہائی ہو گئی ہے، ان کی ضمانت ہو گئی ہے، یا آپ لوگوں نے جا کے بتایا؟ نہیں جی، ان کو بالکل کچھ نہیں پتا تھا. پچھلے 3 ہفتے سے بات کسی سے بھی نہیں ہوئی سوائے وہ جو اس دن گئے تھے پولیٹیکل لیڈرشپ ملنے گئی تھی، اس کے علاوہ کسی سے کوئی پتہ نہیں تھا، کیونکہ نہ اخبار ہے، نہ ٹی وی ہے، نہ کوئی اور فیسلٹی ہے، نہ کسی سے ملاقات ہے. تو ان کو بالکل نہیں پتا تھا. ہم نے بتایا، انہوں نے بہرحال اس پہ اطمینان کا اظہار کیا بشرا بی بی کے، اور پھر انہوں نے بتایا کہ جی 9 مہینے کس طرح ان کو اس طرح کی اذیت دی گئی ایک باپردہ خاتون کو، حالانکہ ان کا سیاست سے بھی کوئی تعلق نہیں. اور اسی طرح علیمہ اور عظمیٰ بہن کا بھی ہم نے بتایا کہ جی کل ان کی ضمانت کا کیس ہے، اور انہوں نے بتایا کہ کے پاس ہے. اس نے کہا کہ ان سے کوئی انصاف کی توقع تو نہیں ہے، لیکن ہم نے کہا کہ نہیں، باقی لوگوں کی ہوگی ہے تو کی ہو جائے گی. ٹھیک. اسی طرح 26ویں ترمیم کے بارے میں بھی بتایا، اس کے بارے میں بھی ان کو کچھ نہیں پتا تھا کہ جی پاس ہوئی نہیں ہوئی کیا ہوا. تو ہم نے بتایا کہ اس طرح انہوں نے وہ پاس کی، اس پہ انہوں نے بہرحال افسوس کا اظہار کیا. ٹھیک. سر، نئے چیف جسٹس کی تعیناتی کے حوالے سے آپ نے بتایا، کیا انہوں نے کوئی تحفظات کا اظہار یا کوئی اس حوالے سے کوئی کامنٹ کیا؟ دیکھیں، اصل تو آئینی ترمیم ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم نے بتایا کہ جی منصور شاہ صاحب کو کی بجائے انہوں نے یحییٰ آفریدی کو اپوائنٹ کر لیا، اور انہوں نے 12 آئینی جو امینڈمنٹس ہیں اس پہ تحفظ کا اظہار کیا. اور پھر آگے دوسری بات شروع ہو گئی، اور پھر سلمان اکرم راجہ صاحب آخر میں بیٹھے تھے، اور ہم لوگ تو نکل آئے، کیونکہ ہم نے انہوں نے کوئی انسٹرکشن دینی تھی، ان سے الگ سے بات کرنی تھی. تو لیکن اس پہ کوئی کمنٹس انہوں نے نہیں کیے. بہرحال اوورآل جو ان کو پھر بتایا گیا پورا. انہوں نے یہ پوچھا کہ ہمارے یعنی آپ کی جماعت کے جو لوگ ہیں، کوئی لوگ ٹوٹے یا کوئی لوگ بکے، اس حوالے سے پوچھا انہوں نے؟ جی اس حوالے سے ہم نے بات کی ہے، ان کو بتایا ہے. پوچھا، بالکل اسپیسیفک پوچھا کہ جی تو نمبر پورے نہیں تھے، کس طرح پورے کیے. پھر ہم نے بتایا کہ ہمارے بھی سینیٹرز ان کے کچھ ان کے ساتھ بھی لائن اپ تھے، اور وہ استعمال نہیں ہوئے ووٹ کے لیے، اور اسی انداز سے نیشنل اسمبلی میں ہمارے ووٹ توڑے گئے اور وہ استعمال ہوئے. پھر انہوں نے مولانا صاحب کے بارے میں بھی پوچھا کہ ان کا ووٹ دیے انہوں نے یا نہیں دیے. ہم نے کہا جی انہوں نے بالکل ووٹ دیے ہیں، اور اس پہ بھی انہوں نے افسوس کا اظہار کیا. اور یہ ساری باتیں. ٹھیک ہے. اچھا، آبویسلی کافی عرصے کے بعد آپ کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، تو کیا ان کی باڈی لینگویج میں کوئی ڈیفرنس تھا؟ لگ رہا تھا آپ کو کہ اب وہ تنگ آ چکے ہیں جیل کے اندر؟ اور اپنی رہائی کے حوالے سے، مقدمات کے حوالے سے کیا کچھ پوچھا انہوں نے آپ سے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بالکل ہائی اسپرٹ میں ہیں الحمدللہ. وہ بالکل ان چیزوں کے بارے میں پریشان، گھبراہٹ نہیں ہے ان کو. ان کا صرف ایک ہی ہے تھا کنسرن پاکستان کے بارے میں. ان کا کنسرن تھا کہ اس طریقے سے ملک میں آپ کہتے ہو کہ آئے گی انویسٹمنٹ، کون انویسٹمنٹ آئے گا؟ آپ ملک کو ایک بدترین قسم کے کیاس اور فرسٹریشن میں شامل کرنے کے بعد آپ کہو کہ لوگ ادھر پیسے لے کر آئیں گے، لوگ ادھر سے پیسہ لے کے بھاگ گئے ہیں. ٹرین آلریڈی ہو چکی ہے. مقدمات کے حوالے سے ان کو بتایا گیا، جو نئے مقدمے اور بیچ چوک کے حوالے سے ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، اور ان کے حوالے سے بھی ڈسکشن ہوئی. اپنے مقدمات کے جو القادر ٹرسٹ یا دوسرے کیسز کی ڈیٹ کے حوالے سے جو ہمارے تک انفارمیشن تھی وہ ان تک پہنچائی گئی. لیکن ان کا اس سے کنسرن نہیں ہے کہ میں کب ضمانت پہ آؤں گا، کب میں نے باہر نکلنا ہے یا کیا ہونا ہے. اس سے انہوں نے ڈسکس خود کچھ بھی نہیں کیا. ہم نے بہرحال جو کچھ ڈسکشن کر سکتے تھے یا جو انفارمیشن دے سکتے تھے ہم نے وہ دی ہے. بٹ دی ایشو از کہ ایک سابق پرائم منسٹر جس کے اس میں یہ شامل ہے کہ ان کو یہ والی فیسلٹیز دی جائے کہ جو کچھ آلریڈی کورٹ کے آرڈر سے ایک ایس او پی کے تحت دی گئی ہے، اور ان سے ان کو
ٹھیک ہے. یہ جیل مینول کو نے یہ بتایا، جیل مینول کے مطابق، قانون کے مطابق ٹھیک ہے. اچھا سر آخر نہ ملنے دینا. ٹھیک ہے، آخر میں ذرا بریفلی بتائیے گا، جو ان کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ وہ شیو نہیں انہوں نے کی ہوئی تھی، اب غالباً انہوں نے کوئی داڑھی وغیرہ رکھی ہوئی ہے، کیا یہ خبر درست ہے؟ جی بالکل یہ خبر درست ہے. چھوٹی چھوٹی انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے اور چھوٹی چھوٹی مونچھیں رکھی ہوئی ہیں، اور بڑی ماشاء اللہ خوبصورت پرسنالٹی ان کی جس طرح ہے وہ بالکل انہوں نے رکھی ہوئی ہے. اور وہ باقاعدہ وہ اسی طرح ٹراؤزر اور شرٹ میں، اور بڑا اچھا ان کا گیٹ اپ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہے. شعیب شاہین صاحب بہت بہت شکریہ. مشال میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا. آپ آج گئیں، بشرا بی بی کو آپ نے وہاں سے ریسیو کیا، پھر بنی گالہ میں آپ کی ان سے ملاقات بھی ہوئی، تو ابھی بشرا بی بی کدھر ہیں اس وقت؟ دیکھیے جی، ابھی اس ٹائم بشرا عمران خان صاحبہ پشاور چلی گئی ہے. پشاور چلی؟ یہ پہلے تو خبریں آ رہی تھیں کہ وہ لاہور جا رہی ہیں. جی وہ کیونکہ جب وہ اڈیالہ سے نکلی میں ان کے ساتھ ہی تھی، جی تو ہمیں پتہ چلا کہ پچھلے 20 دن ان پہ بہت برے گزرے. ان کا ایک امپلانٹ ہوا تھا، ایک RCT ہوئی تھی جس میں سیویئر قسم کا انفیکشن ہوا تھا. اتنا انفیکشن ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے ان کے کان سے پس اور خون نکل رہا تھا، جو انہوں نے مجھے دکھایا بھی. تو ان کا ڈینٹسٹ جو ہے وہ لاہور میں ہوتا ہے. تو وہ یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ کیونکہ وہ پردہ دار خاتون ہے، بار بار تو کسی اور ڈینٹسٹ کے پاس جا نہیں سکتی، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اسی ڈینٹسٹ کے پاس جانا ہے کیونکہ ان کو بہت سیویئر تکلیف تھی. تو پھر ہم نے ارینجمنٹ کی کہ کسی طریقے سے وہ ڈینٹسٹ ادھر ہی آ جائے، تو اس لیے پشاور چلی گئی ہے. ٹھیک. تو ویسے اوورآل ان کی صحت کیسی تھی، اور کیا انہوں نے بتایا کہ اور جو مختلف خبریں آتی رہیں کہ جی ان کو کوئی ڈیل آفر کی جا رہی ہے اور ڈیل کے نتیجے میں آج ان کی رہائی ہوئی ہے؟ دیکھیں جی، میں سمجھتی ہوں کہ کہتے ہیں کہ ڈیل ہو گئی ہے. ڈیل کرنی ہوتی تو جب وہ بنی گالہ میں تھی، سب جیل تھا، اس ٹائم کر لیتے. جب اتنی سخت گرمیاں تھی تو اس ٹائم کر لیتے. ان کو کیا ضرورت ہے کہ اکتوبر میں وہ آ کر وہ ڈیل کرتی. اور آج صبح بھی میں نے یہ بات کی تھی جب تک ان کی روپکاری جاری نہیں ہوئی تھی. میں نے کہا اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ڈیل ہوئی ہے تو کر دے کینسل ڈیل، ہمیں نہیں چاہیے ڈیل. ہم آپ کو اپنے زور پہ رہا ہو کے دکھائیں گے، اور آج ہم نے اپنے زور پہ اس نظام کو شکست دکھائی ہے. تو بشرا بی بی کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں آگے لوگوں سے کوئی ملاقات وغیرہ ان کی ہوگی کہ فی الحال ان کی صحت کی حوالے سے جو دیکھیں جی، وہ تحفظات ہیں؟ ہمیشہ سے ہی ایک گھریلو خاتون رہی ہیں. ان کی کبھی بھی پارٹی سے کبھی بھی کوئی انٹریکشن نہیں ہوئی ہے. ایون جب زمان پار کا ٹائم تھا تب بھی ان کی کبھی بھی کوئی انٹریکشن نہیں ہوئی. ان کی انٹریکشنز اڈیالہ جیل میں ہوتی تھی جب لائرز آتے تھے اور ان سے ملاقاتیں ہوتی تھی. اوبیسلی وہ اوپن انوائرمنٹ تھا تو سب بیٹھے ہوتے تھے تو وہ بات سلام کر لیتی تھی. ابھی بھی سیم اسی طریقے سے ہے. یہ باتیں کر رہے ڈیل کی کے ساتھ، ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ 20 دنوں میں ان کی خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی ہے. اس چیز کا انہوں نے ذکر کیا آپ سے؟ جی، آتے ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ ان کی خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی ہے. وہ بالکل کٹ آف ہے، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے خان صاحب کیسے ہیں کیسے نہیں ہیں. اور میں نے ان کو بتایا گاڑی میں کہ جو ہے بی بی صاحبہ، یہ 2-3 لوگوں نے کل یہ باتیں کی ہیں. تو میں نے کہا اتنے بے شرم لوگ ہیں. تو بی بی صاحبہ نے کہا کہ اگر ڈیل کرنی ہوتی تو بہت پہلے کر چکے ہوتے. میں نے بہت واضح کہا تھا کہ میں عمران خان کی کمزوری نہیں، ان کی طاقت بنوں گی، اور یہ میں اب آپ کو عملی مظاہرہ اس کا بھی آپ دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے. اچھا ملک صاحب، بشرا بی بی کو جب ان کی ضمانت ہوئی، خبر سامنے آئی تو ان تحفظات کا بھی اظہار کیا جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ حکومت دوبارہ ان کو گرفتار کر لے، لیکن آج ان کو رہائی مل گئی. اس کے بعد آج پھر آلدو کے عدالت کے حکم کے اوپر خان صاحب سے ملاقات بھی ہو گئی کچھ وکلا کی. تو آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں کچھ بدل رہی ہیں، حکومت کو کچھ چیزوں کا ادراک ہوا ہے، یا سیاسی ماحول کو بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ دیکھیں کاظمی صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں بہتر کی جانی چاہیے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور بہتر ہو بھی رہی ہیں. میرے خیال میں بشرا بی بی اگر رہا ہوئی ہیں اچھی بات ہے. اگر ان کے حوالے سے جو بھی مشال صاحب بات کر رہی ہیں کہ اگر کوئی سختی تھی یا ان کے علاج کا مسئلہ تھا، ان کو علاج معالجہ بھی ملنا چاہیے. ہمارے ہاں جو سیاست جس انتہا پسندی پہ چلی گئی ہے، میرے خیال میں اس سے اگر آپ پیچھے نہیں ہٹیں گے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. بدقسمتی سے تحریک انصاف نے اس کا بھرپور طریقے سے استعمال کیا. آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب اے سی اتروانے کی بات کیا کرتے تھے، گھر سے کھانے لانے پہ اعتراض کیا کرتے تھے، اور پھر یہ کہا کرتے تھے کہ امیر اور غریب کی جیل برابر ہونی چاہیے. یہ کیا طریقہ ہے کہ میاں نواز شریف ہوں یا کوئی اور سیاستدان ہو، ان کو جیل الگ ملے اور باقی عام لوگوں کے لیے جیل الگ ہو؟ لیکن بدقسمتی سے اس ملک کی جو سیاسی اشرافیہ ہے ان کی جیل الگ ہی ہوتی ہے، ان کے جیل مینیو بھی الگ ہوتے ہیں، اور یہ سارے اس سے مستفید ہوتے ہیں. کسی ایک میں پارٹی کی بات نہیں کر رہا.
لیکن انتقام کی سیاست جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر آج ان کی رہائی ہوئی ہے اور میرے خیال میں کہیں نہ کہیں کچھ وجوہات ایسی موجود ہیں، یقینی بات ہے نہ پی ٹی آئی اس کو مانے گی نہ کوئی اور بات مانے گا، لیکن یہ ہے کہ چیزیں نارملائز کرنے کی کوشش ماضی میں بھی ہوتی رہی، شاید اب بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آگے سے تحریک انصاف کا جو ہے وہ رویہ کیسا ہوگا. کیونکہ اگر ملکی سیاست میں تحریک انصاف نے رہنا ہے، پی ایم ایل این نے رہنا ہے، پیپلز پارٹی میں رہنا ہے، تو انتقام کے ساتھ تو آگے نہیں بڑھا جا سکے گا. سیاست میں آپ ایک دوسرے سے اختلاف کریں گے، ایک دوسرے سے سیاسی لڑائی جھگڑا کریں گے، ایک دوسرے کے اوپر تنقید کریں گے، لیکن جس سیاست میں ہم ماضی میں چلے گئے تھے، میں آپ کو یاد کروا دوں، آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ خان صاحب نے ایک دن تقریر کرتے ہوئے کہا تھا شاید افریدی پی ٹی آئی میں آ جاؤ ورنہ پختونوں میں نہیں رہ سکو گے. یعنی اس قسم کی سیاست، یا پھر جس طریقے سے لاہور کے اندر اڈا پلاٹ کے اوپر جا کے شیخ رشید صاحب کی تقریر آپ کو یاد ہوگی کہ گھروں سے نکلو، آگ لے کے نہ نکلو اور اپنے سیاسی مخالفین کے گھروں کو آگ لگا دو. یہ میرے خیال میں ریاست کے لیے یہ سیاست قابل قبول نہیں ہے. پی ٹی آئی اچھی بات ہے، اگر پارلیمانی سیاست سیاسی ماحول کے اندر اپنی جمہوری جدوجہد کرے گی تو میرے خیال میں راستے بنیں گے. البتہ ریاست کو چیلنج کر کے اگر سیاست آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے گی، میرا خیال میں اس کا زمانہ ٹھیک ہے. اچھا شرمیلا صاحبہ، اب پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک تاریخ ہے، ہم نے شہید بی بی کو دیکھا، بلاول صاحب کو دیکھا، وہ اپنی ماں کی انگلی پکڑ کے جیل کے باہر کھڑے ہوتے تھے، اور نصرت بھٹو صاحبہ کے ساتھ جو کچھ یہاں پہ ہوتا رہا وہ بھی ہماری تاریخ کا حصہ ہے. تو پیپلز پارٹی کی بھی حکومت ہے، آپ لوگ اتحادی ہیں. اس دور کے اندر جتنی خواتین ورکرز کو گرفتار کیا گیا، آلدو کہ بشرا بی بی کی آج ضمانت ہو گئی ہے، یاسمین راشد صاحبہ ابھی بھی جیل میں ہیں، انہوں نے کون سا ملک سے فرار ہو جانا ہے، ان کو ضمانت نہیں مل رہی. تو یہ جو تنقید ہوتی ہے حکومتی اتحاد کے اوپر کہ یہ سیاسی قیدی ہیں، اب آپ کو پتہ ہے کہ امریکی کانگریس کے اگین 60 سے زیادہ اراکین نے خط لکھا ہے کہ یہ پولیٹیکل پریزنرز ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ جیسی ایک جمہوری جماعت کی حکومت ہو یا آپ لوگ حکومتی اتحادی ہوں اور ملک میں ایسا ماحول ہو، وہ قطعاً جمہوریت کے لیے بہتر نہیں ہے؟ شکریہ کاظمی صاحب. دیکھیے، آئی فیل کہ ناؤ دیٹ بشرا بی بی رہا ہو گئی ہیں، کچھ امپورٹنٹ سیاسی لیسن سیکھنے کی ضرورت ہے، اینڈ آئی ہوپ پی ٹی آئی بھی اس سے کچھ سیکھے. میں خود ایک وکٹم رہ چکی ہوں اور انجسٹس کی، اور میں خود جیل میں رہ چکی ہوں، سو آئی ووڈنٹ وش دیٹ آن اینی ون. میں سمجھتی ہوں کہ جس طریقے سے ایون فریال تالپور صاحبہ کو گھسیٹا گیا، اور بالخصوص پی ٹی آئی کے دور کے اندر ان کو ہسپتال سے لے کے گئی عید کی رات کو، مریم نواز کو گرفتار کیا گیا، یہ غلط تھا. اٹ واز ڈیپلی ڈسریسپیکٹنگ. جب اپنے گھر کی عورتیں اٹھائی جاتی ہیں نا تو پھر یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کیا. آئی ہوپ ان کو یہ ریئلائزیشن ہو گئی ہو، اور ان فیوچر ارسپیکٹو آف پولیٹیکل ایفیلیشن ہم خواتین کو یہ سیاست میں جو ڈرٹی پالیٹکس ہو جاتی ہے نا، ایز اے اسکیپ گوٹ استعمال کرتے ہیں، یہ بند ہو جانا چاہیے. آئی تھنک اٹس ٹائم وی لرن دیٹ لیسن. آل پارٹیز. پیپلز پارٹی کے بارے میں ضرور یہ کہوں گی کہ وہ واحد جماعت ہے جس نے کبھی خواتین کی ڈسرسپیکٹ نہیں کی ہے. ہمارے دور میں تو عورت تو کیا، مرد بھی کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا. ہم اس بات میں بلیو ہی نہیں کرتے. وی بلیو ان ویری فنکشنل ڈیموکریسی. چاہتے ہیں کہ ایک فعال ڈیموکریسی کے اندر لوگوں کو اپنی رائے کا اظہار کرنے کا موقع دیا جائے، آف کورس کانسٹیٹیوشن، آئین اور لا کے دائرے کار میں رہ کر. ٹھیک ہے. لیکن خواتین کو بند کرنا، ان پر مقدمے بنانا کہ ان کے مرد پریشرائز ہوں، ان کے باپ، ان کے خاوند پریشرائز ہوں، یہ انتہائی غلط پریسیڈنٹ تھا. اس کو ختم ہونا چاہیے. اینڈ آئی فیل کہ دیکھیے جو بھی مقدمات ہیں جی ٹھیک ہے میں شرمیلا صاحبہ آپ کی آواز تھوڑی سی کٹ رہی، میں ایک لے لوں تو پھر ہم یہیں سے گفتگو کے سلسلے کو شروع کریں گے، اور مشال سے بھی پوچھیں گے کہ اب تحریک انصاف کی سیاست آگے کس طرف جا رہی ہے. حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف کا ورکر سم ٹائم اپنی قیادت سے ناخوش بھی نظر آیا. پھر جس قسم کے حالات کا ان لوگوں کو سامنا ہے، جماعت کو، سیاسی ایکٹیویٹی کیا اب دوبارہ شروع ہوگی، کیا ہوگا، احتجاج ہوگا، ان ساری چیزوں پہ گفتگو کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. اچھا مشال، اب آگے پاکستان تحریک انصاف کیا کرنے جا رہی ہے؟ کوئی حکمت عملی بنائیں گے؟ اس لیے کہ آج خان صاحب نے اکیلے میں سلمان اکرم راجہ صاحب کو بھی کوئی پیغام دیا ہے،
تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی احتجاج ہو یا کیا ہوگا، کیا کریں گے آپ لوگ؟ دیکھیے جی، پہلے تو میں بصد احترام نصر صاحب سے ان کا جواب دینا چاہوں گی جی کہ جو پولیٹیکل پریزنرز ہیں، آج بھی خان صاحب نے جو کہا تھا کہ عام اور خاص کا جیل ایک ہی ہونا چاہیے، آج بھی وہ عام جیل میں رہ رہے ہیں، ان کو ویسی فیسلٹیز نہیں ہیں جس طرح نواز شریف کو تھے، اور اگر ان کو پھر بھی یقین نہیں ہے تو یہ بے شک ان کے سیل کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ ملک صاحب کو ہم اندر ہی نہ کروا دیں، جی ہم جو کہتے ہیں اس پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ ابھی میرے خیال سے جی فیصلہ کن موڑ آ گیا، یا فیصلے عدالتوں میں ہوں گے یا فیصلے سڑکوں پر ہوں گے، لیکن فیصلے ہوں گے، فیصلوں کا ٹائم آ چکا ہے، تو انشاءاللہ ملک میں انصاف آئے گا اور آپ عدالتی نظام کو بھی بہتر دیکھیں گے، کیونکہ یہ جتنا بھی ہو رہا ہے، جس طریقے سے جوڈیشل سسٹم سبوٹیج ہوا ہے، یہ ذاتی اناؤں نے کیا ہوا ہے، ذاتی فائدوں نے کیا تھا، اور اب میرے خیال سے انشاءاللہ آنے والا دور انصاف کا ہوگا، ایٹ لیسٹ پرنسپلز پریویل کریں گے تو اس سے بہتری آئے گی۔ اچھا مشل، آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ غلطیاں آپ لوگوں سے بھی ہوئی ہوں گی جب آپ کی حکومت تھی؟ جو ابھی شرمیلا صاحبہ نے فرمایا بالکل بجا فرمایا، مریم بی بی بھی گرفتار ہوئیں، فریال تالپور صاحبہ بھی گرفتار ہوئیں، آپ کے افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ مریم نواز کہاں سے گرفتار ہوئی تھی؟ جیل سے؟ نہیں جی، کہاں وہ کہاں پہ تھی؟ کمرے میں جہاں پہ ان کا کمرہ توڑا گیا، کراچی میں تھی نا جی؟ جی سندھ میں کس کی گورنمنٹ ہے؟ نیب کی گرفتاری کی بات کر میں نیب سندھ میں نہیں، آپ دیکھیں سندھ میں گورنمنٹ کس کی تھی؟ چلے نیب تھا جو بھی تھا، گورنمنٹ کس کی تھی؟ وہ تو انہی کی گورنمنٹ تھی، انہی کی گورنمنٹ تھی، جو انہوں نے کہا تھا نا کہ میرے روم کا دروازہ توڑا گیا تھا، تو وہ کن کی گورنمنٹ تھی؟ انہی کی گورنمنٹ تھی، انہی کے دور میں ہوا۔ اور میں نا آج بڑے فخر سے یہ بات کروں گی کہ شکر الحمدللہ میں خیبر پختونخوا سے ہوں، جہاں پہ ماؤں بہنوں بیٹیوں پہ ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا۔ مجھے بھی لوگ کہتے ہیں کہ اتنے فسطائیت کا دور گزرا، آپ پہ اتنی ایف آئی آر ہوئی، آپ اریسٹ کیوں نہیں ہوتی؟ تو میں کہتی ہوں کہ اٹک کے اس پر انصاف پریویل کرتا ہے، اس لیے میں اریسٹ نہیں ہوتی۔ تو جو بھی یہ مائیں بہنیں بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں سیاست میں، ان کو نہیں لانا چاہیے۔ اور جب آپ ڈریگ کرتے، ایون سیاسی لوگ، ہمارے ہاں روایات ہے کہ سیاسی لوگوں کی بھی، ایون سیاسی خواتین کو بھی ٹارگٹ نہیں کیا جاتا، تو یہ ہمارے معاشرے کے کچھ ٹریڈیشنلز، نارمز ہوتے ہیں جو ہم بھول گئے ہیں، بہت زیادہ علاقوں پہ ہم یہ بھول گئے ہیں۔ کبھی کہیں گے آپ کی غلطی ہے، میں کہوں گی ان کی غلطی ہے۔ میں نے ان کو بتایا نا سندھ میں ان کی گورنمنٹ تھی، چلے وفاق میں ہماری تھی، یہ روک لیتے، لیکن غلطیاں دیکھیں ہر طرف سے ہوئی۔ اگر میں کہوں نہیں ہم سے غلطیاں نہیں ہوئی تو میں غلط کہوں گی، غلطیاں ہم سے بھی ہوئی ہوں گی، لیکن ہم کبھی اس طرح بلو دا بیلٹ نہیں گئے۔ کوئی ایک ایگزامپل مجھے بتا دے جس میں ہم خواتین کے معاملے میں اسپیشلی اتنا بلو دا بیلٹ گئے ہیں۔ اگر سندھ میں یہ حرکت ہوئی تھی تو اس میں یہ لوگ شامل تھے۔ اچھا ملک صاحب، یہ جو بات ہو رہی ہے یہاں پہ خواتین قیدیوں کی بھی بات ہوتی ہے، اس وقت بھی جو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں وہ قید ہیں، اس کے علاوہ ہم نے بہت سارے معاملات دیگر بھی دیکھے، ہائی کورٹ سے جو ریمارکس آتے ہیں، آج بھی ہائی کورٹ نے یہ ریمارکس دیے کہ ہم یہ حکم تو دے رہے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہے آپ عمل درآمد نہیں کریں گے۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ، وہ ہائی کورٹ جو سپریم کورٹ سے چند گز کے فاصلے پہ ہے، وہ سپریم کورٹ جس کے اندر آئینی بینچ بننے جا رہا ہے، لیکن آئین اور قانون کے اوپر عملداری کی حالت یہ ہے کہ معزز عدالت کو اس طرح کے ریمارکس دینے پڑ رہے ہیں۔ تو یہ ایز اے سوسائٹی ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ نہیں ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں عدالتوں کو ریمارکس دینے کی بجائے ان کو فیصلے دینے چاہیے۔ ہمارے یہاں ہر ادارے میں جو سیاست آ گئی ہے اور جو یہ مقبولیت کا ہمیں جو نشہ ہو گیا، اس نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا ہے۔ مشال یوسف زئی ایک پولیٹیکل ورکر ہے، میں ان کا بے حد احترام کرتا ہوں، لیکن جو میں بات کر رہا تھا سیاسی انتہا پسندی کی، اس نے نہ صرف تحریک انصاف کے مخالفین کو بلکہ تحریک انصاف کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور یہ جس کا آغاز کیا گیا، میں سمجھتا ہوں یہ غلط ہوا۔ پی ٹی آئی کو یہ بات مان لینی چاہیے کہ جس نفرت یا جس انتہا پسندی کی سیاست انہوں نے کی، اس کا آج نتیجہ خود بھگت رہی ہیں۔ مشال یوسف زئی پولیٹیکل ورکر ہے، ان کو ایک ذمہ داری دی گئی کے پی کے اندر، ان کی اپنی پی ٹی آئی اتنی ٹرولنگ کی ہے، میرے خیال میں ان کو بھی غصہ آتا ہوگا۔ اب تصور کریں کہ اپنی پارٹی کے رہنما اگر کسی جگہ پہ ان کو کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے، اس کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ پھر ابھی جو بات ہم کر رہے تھے، دیکھیں خواتین کا احترام، میں سمجھتا ہوں پاکستان میں جو خواتین پالیٹکس میں آتی ہیں، شمیلہ فاروقی صاحبہ نے بڑی قربانیاں دی ہیں، پولیٹیکل ورکر ہے، ہمیں رسپیکٹ کرنی چاہیے خواتین کی۔ خواتین کے لیے سیاست میں مشکلات ہیں، اس لیے انہیں ہمیں زیادہ آنر دینی چاہیے، لیکن جب آپ کی لیڈرشپ یہ کہے، آپ مجھے بتائیے یہ قوم کیا سبق لیتی ہے؟ پھر اس سے نیچے ٹرولنگ ہوتی ہے، پھر اس سے نیچے لوگ گالیاں لکھتے ہیں، پھر ایک کمپین چلائی جاتی ہے، خواتین اینکرز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، خواتین سیاستدانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور سوشل میڈیا نے ہمیں تباہ برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ ہم کسی کی عزت احترام کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ ابھی اب پروگرام ختم ہوگا، دیکھیے گا آپ کے اور میرے جملوں میں کیا ہوگا نیچے۔
یعنی کسی کی ماں کو نہیں چھوڑا جائے گا, کسی کی بہن کو نہیں چھوڑا جائے گا. ایسی سیاست پر لعنت بھیجنی چاہیے میں سمجھتا ہوں پاکستان میں, جس میں آپ لوگوں کو گالی دے کے آگے بڑھنا چاہیں, لوگوں کو گالی دے کے مشہور ہونا چاہیں, لوگوں کو ذلیل اور رسوا کر کے اپنی پاپولیرٹی گین کریں. اس میں سیاستدانوں کو مل بیٹھ کے سوچنا ہوگا کہ ہم آخر کردار کشی سٹیجز پہ کھڑے ہو کے کیوں کر رہے ہیں اپنے مخالفین کی. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا دیکھیں نا, اگر ہم اس کو ٹوٹیلٹی میں دیکھیں ملک صاحب, تو جو پنجاب حکومت کر رہی ہے, جو پنجاب حکومت لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مارتی ہے, پنجاب پولیس نے جو کچھ کیا پچھلے دن, ایک وزیر موصوفہ تو کہہ رہی تھی صحافیوں کو نوکریوں سے نکلوا دیا جائے گا. تو مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم تاثر یہ دیتے ہیں کہ جیسے سیاست اس دن شروع ہوئی جس دن عمران خان آیا, لیکن جو شہید بی بی کے ساتھ ہوا, جو شہید بی بی کی تصاویر پھینکی گئیں, جو قومی اسمبلی کے اندر شہید بی بی کے حوالے سے الفاظ استعمال کیا کرتے تھے وہ لوگ جن کو بعد میں بھاولپور بھیجا گیا قید کر کے, تو یہ بھی تو ہماری تاریخ کا حصہ ہے نا. اطہر صاحب انہوں نے معافیاں مانگی, وہ مل بیٹھے, انہوں نے غلطیوں کا ازالہ کیا. بے نظیر بھٹو, شہید صاحبہ اور میاں نواز شریف اکٹھے بیٹھے, انہوں نے کہا آئندہ ہم یہ کام نہیں کریں گے. اس سے وہ واپس آ گئے. ہمیں آج بھی واپس آنا ہے. دیکھیں مسئلہ کیا ہے, آپ کہتے ہیں چھاپے مارے جا رہے ہیں, نہیں مارے جانے چاہیے. صرف ہم مسئلہ اس ملک کا یہ ہے کہ سیاستدان سنجیدہ ہو جائیں. اگر وہ اپنا کام کرنا شروع کر دیں, اسٹیبلشمنٹ نیچے جائے. میں ملک صاحب سے تھوڑا ڈس ایگری کرتی ہوں کہ جو معافیاں ہوتی ہیں وہ غلطیوں کی ہوتی ہے, کہ آپ غلطی کریں, جرموں کی نہیں ہوتی, اور کسی کی عزت نیلام کرنا غلطی نہیں ہے, جرم ہے. ٹھیک ہے. میں ذرا شرمیلا صاحبہ کو بھی شامل کروں. اچھا شرمیلا صاحب, آبویسلی ایک پولرائزیشن تو ہے پورے معاشرے میں ہے, سیاست کے اندر بھی وہ ہمیں نظر آتی ہے, لیکن یہ 26ویں آئینی ترمیم میں ہم نے دیکھا کہ تمام تر اختلافات کے باوجود, آلدو کہ ایگری نہیں کیا, لیکن لوگ اکٹھے ہوئے, بات چیت ہوئی. اب اس سے کوئی اختلاف کرے گا, کوئی اس سے اتفاق کرے گا, لیکن آپ سمجھتی ہیں کہ ابھی بھی روم ہے کہ اگر سیاستدان اس چیز کا ادراک کر لیں تو چیزوں کو ہم بہتری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں؟ وائی ناٹ جی, بہتری کا تو راستہ ہمیشہ کھلا ہوتا ہے. آپ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں, آپ ماضی کی غلطیوں سے سیکھتے ہیں, آپ حال کی غلطیوں سے سیکھتے ہیں. جہاں کہیں پر کسی قسم کی کوئی رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے, دیکھیں ہمیں وی آر ایوالونگ ڈیموکریسی, اور اس ڈیموکریسی میں ہم ایک طویل عرصہ آمرانہ دور میں رہے. وی ہیو ہیڈ اے چیکرڈ ہسٹری. اب اگر آپ نے کچھ چیزیں سیکھی ہیں اور آپ سمجھتے ہیں, اور اگر آپ نے سدھرنے کی وہ خواہش ہو, ایک تو ہوتا ہے نا آپ ہٹ دھرمی کہ نہیں جی بدلے کی آگ, میرے ساتھ یہ ہوا ہے تو میں بھی یہی کروں گی. نہیں, ٹو رانگز ڈو ناٹ میک اے رائٹ. آپ اچھے پریسیڈنٹس قائم کریں. اگر ماضی میں کوئی چیز غلط ہوئی ہے تو آگے سدھار کی طرف جائیں, اس ملک کو بہتری کی جانب لے جائیں. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. سب اگر مل کے بیٹھ جائیں اور اپنی آپس کی ویسے شرمیلا آپ دیکھیں نا, آپ حکومتی اتحادی ہیں, تو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے حوالے سے آپ لوگ بات کریں, جو دیگر اس طرح کی خواتین ہیں جن کے اوپر مقدمات ہیں ان کو ختم کیا جائے, ماحول بہتر ہو ملک کی سیاست کا. کاظمی صاحب, صرف ہم نے نہیں بلکہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو اپنی سپیچ کے اندر بھی یہ کہا تھا کہ جو بھی ہیں جن کے مقدمات ہیں ان کو چلائیں اور چلا کے فیصلے کریں, سزا یا جزا دیں. یہ اور بالخصوص خواتین کے بارے میں دیکھیے, ہم تو اس بات پہ کبھی اس نہج پہ ہم گئے ہی نہیں ہیں کہ ہم سیاسی قیدی رکھیں, مرد و عورت. اگر ایک عورت کے رائٹس مجروح ہو رہے ہیں تو مرد کے بھی ہو رہے ہیں. آپ جیلوں میں نہیں رکھ سکتے لوگوں کو. ٹھیک ہے. چلیں میں ایک چھوٹی سی میں نے بریک لینی, میں مشال سے پوچھوں گا کہ ان کے اوپر کتنے مقدمے ہیں اور یہ کتنی جو ہے کوئی دہشت گردی کا مقدمہ تو نہیں ان کے اوپر, اس لیے کہ ملک صاحب نے جو بتائی ہیں چیزیں, اب مجھے ان سے بھی تھوڑا سا ڈر لگنا شروع ہو گیا, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. اچھا, نئے جو چیف جسٹس کی نامزدگی ہوئی, کمیٹی بیٹھی, کمیٹی نے ایک فیصلہ کیا آئینی ترمیم کے بعد. اب اس میں جو ایک ایشو ہے وہ یہ ہے کہ کہا جا رہا تھا کہ معاملات میں شفافیت لانی ہے, عوام کے سامنے رکھنا ہے, عوامی نمائندے وہ فیصلہ کریں گے. اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے. میرے خیال میں اگر اس کے منٹس وغیرہ بھی جاری کر دیے جائیں, اس میں زیادہ اوپننس ہو. جو بحث چل رہی ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ جی منصور علی شاہ صاحب کا نام پہلے فائنل ہو گیا تھا, کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں جی کوئی نام فائنل نہیں ہوا تھا, وہ ہم نے کمیٹی میں ڈیسائیڈ کرنا تھا. تو وائی ناٹ میک اٹ پبلک, جو بھی اس کے منٹس ہیں ان کو پبلک کریں تاکہ قوم کو پتہ چلے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ جو اوور آل ملک کے اندر قانون کی سچویشن ہے, مثال ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں کے اوپر مقدمات ہوئے, اور بہت سارے لوگوں کے اوپر جس قسم کے مقدمات ہوئے اس کے اوپر لوگ حیرت کا اظہار بھی کرتے ہیں. ویسے آپ کے اوپر کوئی مقدمہ ہے دہشت گردی کا یا کوئی اس قسم کا؟ دیکھیں جی, اس ٹائم تو مجھ پہ عجیب و غریب قسم کی ایف آئی آر ہے. اس ٹائم مجھ پہ اقدام قتل کی ایف آئی آر ہے, مجھ پہ دہشت گردی کے ایف آئی آرز ہیں, مجھ پہ بغاوت اور غداری کے ایف آئی آرز ہیں, مجھ پہ چوری اور ڈکیتی کی ایف آئی آر ہے, مجھ پہ لوٹ مار کی ایف آئی آر ہے,
اور ایک FIR یہ کہ میں نے کوئی بسکٹ کا کنٹینر لوٹا ہے. اگر یہ ہمیں پہلے پتا ہوتا نا تو ہم تھوڑا سا احتیاط کرتے آپ کو بلانے میں. مجھے دکھ اس بات کا ہوا کہ انہوں نے جی بسکٹ کا کنٹینر لوٹا ہے, کہہ دیتے چاکلیٹس کا کنٹینر لوٹا ہے, کچھ لیس کرکرے کا لوٹا ہے تو میں مان بھی لیتی, میں تھوڑی کنونس بھی ہو جاتی. تو بسکٹس کا میں نے کنٹینر لوٹا ہے. یہ سارے ڈرامے بازیاں اس لیے تھی کہ ہم اٹک کے اس پار نہ آئیں, ہمیں کٹ آف کیا جائے, ہم اڈیالہ ایکسیس نہ کر پائیں. لیکن میں پھر بھی کہوں گی کہ ملک میں اس ٹائم ایک ہائی کورٹ ہے جس کا نام پشاور ہائی کورٹ ہے, جہاں انصاف ملتا ہے, جہاں رول آف لا آج بھی پریویل کرتا ہے. اس پشاور ہائی کورٹ نے مجھے اومنی بس بیل دیا ہوا ہے اور ملک کے تمام نون اینڈ ان FIR میں ضمانت کروں. مشال دیکھیں, آپ لوگ گورنمنٹ ان ویٹنگ ہے, اپوزیشن گورنمنٹ ان ویٹنگ ہوتی ہے. جب آپ کی حکومت آئے گی, اور ہم امید کرتے ہیں کہ کبھی بھی شرمیلا فاروقی صاحبہ ہو جائیں یا نون لیگ ہو جائے, کوئی ان کا بندہ آ کے ادھر اس طرح کی کمپلین نہیں کرے گا جس طرح کی آپ لوگ کمپلین کر رہے ہیں. پھر آپ لوگ میک شور کریں گے. میرے خیال سے ہمارے ساتھ جو ہوا ہے اور جو پچھلے 2 سالوں سے ہوا, اور اسپیشلی جو 9 مئی کے بعد ہمارے ساتھ جو ہے, میرا نہیں خیال پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے کہ بھی کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہے, نہ اب ہمارے بعد کسی کے ساتھ ایسا کبھی ہوگا. ٹھیک, میں ملک صاحب آپ کو بھی شامل کرنا چاہ رہا ہوں اس میں. آپ دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ایک ایشو ہے. اب یہ جو ججز کی کمیٹی بیٹھی جس نے چیف جسٹس صاحب کو تعینات کرنا تھا, پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی, اس میں بیرسٹر گور صاحب کو اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب کو حکومتی دوست راضی کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں اور نئے چیف جسٹس کی تعیناتی کریں. لیکن رواں ماہ کے اندر ہی بیرسٹر گور کے اوپر ایک دہشت گردی کا مقدمہ دیا حکومت نے, صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات ہیں, لیکن انہی کو لوگوں کو بلا کے ہم اگلے چیف جسٹس کی تعیناتی کی بات کر رہے ہیں. تو جب ہم قانون کو اس طرح مذاق بنا دیں گے کہ مشال کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات ہوں گے, ڈکیتی کے مقدمات ہوں گے, آپ نہیں سمجھتے کہ پھر یہ سارا جو نظام ہے وہ ایک طرح سے مذاق بن جاتا ہے اور اس کو نقصان پہنچتا ہے؟ دیکھیں, مقدمات اس قسم کے نہیں ہونے چاہیے. میں سمجھتا ہوں سیاسی جماعتوں کو بھی بیہیو کرنا چاہیے. دیکھیں PTI کیوں چاہتی ہے کہ وہ اٹک سے نکل کے یا KPK کی جو حکومت ہے وہ وفاق کی حکومت کے اوپر آ کر جو ہے وہ اٹیک کرے گی, یا وہاں پہ آ کے احتجاج کرنے کے لیے KPK کی حکومت اپنی ساری وسائل کو استعمال کرے گی. بھائی علی میر گنڈا پور صاحب وزیر اعلیٰ صرف PTI کے نہیں ہیں, وہ کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں. ان کو اور سیاست کو, یعنی PTI کی سیاست کو الگ ہونا چاہیے. مشال یوسف زئی صاحبہ اگر ایڈوائزر ہیں یا وہاں پہ مشیر ہیں حکومت کی, تو یہ حکومت کا عہدہ ہے اور ایک پارٹی کا عہدہ بالکل الگ ہوتا ہے. ایک طرف حکومت غلطی کرتی ہے, دوسری طرف اپوزیشن بھی غلط کرتی ہے. اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ ڈی چوک نہ آئیں اور آپ کے لیے یہ فلان پارک میں جلسے کی جگہ دے دی گئی ہے, دنیا بھر میں سیاسی جماعتیں اس کے مطابق ہی جلسہ کرتی ہیں, لیکن ہمارے ہاں الٹا کام ہے. کوئی سیاسی جماعت, صرف PTI نہیں, کسی سے کہا جائے کہ بھائی فلان جگہ پہ آپ جلسہ کر لو, وہ کہتے ہیں نہیں ہم وہاں جلسہ نہیں کریں گے, ہم جب تک روڈ بند نہیں ہوگا, جب تک گھیراؤ نہیں ہوگا, ہم خبروں کی زینت نہیں بنیں گے. یہ بات درست ہے آپ کی کہ جب ہم رول آف لا کی طرف نہیں جاتے تو پھر اس قسم کی باتیں پیدا ہوتی ہیں. باقی رہی بات, میں سمجھتا ہوں PTI کی کمیٹی کو, پارلیمانی کمیٹی کو جو ممبران تھے, ان کے اوپر بھلا سے مقدمات ہوں, ان کو شرکت کرنی چاہیے. سیاسی مقدمات ہوتے رہتے ہیں. عمران خان صاحب کے اوپر مقدمات تھے, وہ وزیر اعظم بن گئے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ مقدمات پہ ہی رکے رہیں گے اور کہیں جی ہم کسی کمیٹی کا حصہ نہیں بنیں گے یا کسی قانون سازی میں نہیں جائیں گے, تو آپ پارلیمانی نظام کو تسلیم نہیں کر رہے. آپ کو اپنے پارلیمانی نظام کو تسلیم کرنا ہے, اپنی رائے دینی ہے. اختلاف کر رہے بھلا آپ اس کمیٹی میں, آپ اپنا نام تجویز کرتے تھے کہ منصور علی شاہ صاحب ہمارے چیف جسٹس ہونے چاہیے, لیکن آپ اس پروسیس کا حصہ ضرور بنیں. جیسے کہ ماضی کی غلطیاں ہوتی رہی کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس میں بھی پرائم منسٹر شریک نہیں ہوتے تھے. یعنی اتنی نفرت ہم سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ نہ کریں کہ آپ کا پارلیمانی نظام ہی خطرے میں پڑ جائے. ٹھیک ہے. اچھا شرمیلا صاحبہ, اس میں اوبیسلی دونوں طرف سے الزامات تو لگتے ہیں. حکومت والے کیا ان کے اپنے گلے شکوے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے اپنے گلے شکوے ہیں, لیکن اب یہاں سے چیزیں آپ کو آگے کس طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ نظام اسی طرح چلتا رہے گا, ترمیم کر کے نظام مضبوط ہو جائے گا, اور پھر جس طریقے سے ترمیم کی گئی کہ تحریک انصاف کے بندوں سے ہی ووٹ لینے پڑے, تو اس طرح تو ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم ایک بحران سے نکلتے ہیں دوسرے بحران کے اندر چلے جاتے ہیں. دیکھیں کاظمی صاحب, پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار تو ہوا نہیں ہے, نہ آخری بار ہوا ہے کہ اپوزیشن کے بھی ووٹ لیے گئے ہوں. اب ان کے پیچھے کیا محرکات تھے, کیا وجوہات تھے, لیکن بائی اینڈ لارج جو میجورٹی نمبرز تھے وہ تو خیر اتحادی جماعتوں کے ہی تھے. مولانا صاحب بھی پھر آن بورڈ آ گئے. لیکن دیکھیے اس طریقے سے حالات جو ہیں وہ عوام کے لیے بہتر نہیں ہوں گے. اگر PTI اپنی ہٹ دھرمی پہ رہی کہ نہیں جی کچھ بھی ہو جائے, کوئی اچھا کام بھی ہو تو اس کو غلطی ثابت کرنا ہے,
اور ایوان کے اندر آپ عوام کے مسائل کی بات ہی نہ کریں, اٹھائیں نہیں, جس وجہ سے جو آپ کی ذمہ داری ہے, یو او اٹ ٹو دا پیپل آف پاکستان, کیونکہ جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے, تو یہ آپ براہ راست پاکستان کی عوام کا نقصان کر رہے ہیں. ان کو سوچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے کہ دیکھیے آگے بڑھیں, آگے بڑھیں. آج بشرا بی بی رہا ہو گئی ہیں, کل شاید عمران خان بھی رہا ہو جائیں, چیزیں دوبارہ ان کی بہتری ہو جائے گی. آئی ایم شیور دے ہیو دیر لیگل ایشوز, ان کی اپنی, ان کے اوپر پریشر بھی ہے, ان کے ظاہری بات ہے لیڈر ان کا اندر ہے, پریشان بھی ہیں, اور بھی خواتین ہیں. لیکن آپ کو حالات ہمارے بھی تھے, دیکھیں یہ تو کچھ نہیں ہے, 9 مہینے کی قید یا سال بھر کی قید, یہ کچھ بھی نہیں ہے. بی بی صاحبہ تو نہ جانے کتنے سال قید میں رہی ہیں. آصف علی زرداری صاحب قیدوں میں رہے ہیں 11.5 سال. بھٹو صاحب پھانسی چڑھ گئے. تو یہ تو قید ان چیزوں کے سامنے بہت چھوٹی نظر آتی ہے نا, یہ پریشانی. آگے چلیں. ہم نے کبھی بھی ملک کو یرغمال نہیں بنایا. بی بی شہید ہو گئی, ہم نے پھر بھی پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا, بیکاز وی او اٹ ٹو دی پیپل آف پاکستان. شرمیلا فاروقی صاحبہ بہت بہت شکریہ. ملک صاحب آپ کا بھی شکریہ. مشال آپ کا بھی شکریہ. میں ریکمینڈ کرنا چاہوں گی کیا کہ ہم نے ملک کو یرغمال نہیں کیا. بی بی صاحبہ جب شہید ہوئی, ہمیں دکھ ہے, آج بھی ہم اس دکھ کی گھڑی کو نہیں بھولیں, لیکن انہوں نے تو پورا سندھ جلا لیا تھا, انہوں نے تو آدھا پاکستان جلا لیا تھا. جو سچ ہے سچ ہے, جو جھوٹ ہے وہ جھوٹ ہے. ایسے نہیں کہ آپ کرے تو صحیح, ہم کرے تو غلط. ویسے دیکھیں زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا نا, اس وقت قیادت کی سطح کی وہ بات کر رہی ہیں, وہ ریئیکشن تو عوامی سطح پہ تھا. اور نہیں, انہوں نے یرغمال کرنے کی بات کی نا, کہ ملک کو یرغمال کیا. آپ ہمارے ساتھ برا کریں اور آپ آگے سے کہیں کہ ہم مسکرائیں, ایسے نہیں ہو سکتا. چلیں ابھی وقت کی کمی ہے, بحث تو چلتی رہے گی. آپ تینوں شخصیات کا ونس اگین بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.